बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने वाले जज अबू अल हसनात जुल्करनैन, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का जो मामला है वो खुल गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर, दो रुकनी ये बेंच है। इस बेंच ने बड़े इंपॉर्टेंट मामले की जो समात है वो की है और अहम तरीन हुक्म इस पर दिया है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, डीसी इस्लामाबाद, जिन्हें सज़ा सुनाई गई थी और 1 माह उनको दिया गया था कि अगर डिवीज़न बेंच मुअत्तल नहीं करता उनकी सज़ा तो फिर उनको अडयाला जेल जाना पड़ेगा। इनकी सज़ा अभी तक बरकरार है और अदालत ने ये अपने रिमार्क्स में कह दिया है कि बज़ाहिर आप पर जो तौहीन अदालत के हवाले से सज़ा दी गई है वो दुरुस्त है। इस केस की भी समात हुई है, डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं की जा सकती 2 हफ्तों तक अडयाला जेल में, इस केस पर भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत ने चैलेंज किया था। इसकी डिटेल भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, मामला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, एसएचओ और एसएसपी ऑपरेशंस जो थे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मामला हुआ है। क्या था? अच्छा, इनका बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जज बाबर सत्तार साहब की जानिब से इन्हें जो है वो सज़ा सुनाई गई थी और तौहीन अदालत इनके ऊपर लागू की गई थी। अब क्या हुआ था, साथ ही इनको जो सज़ाएं सुनाई गई थी वो 1 महीने के लिए मुअत्तल करने के बाद अदालत ने ये कहा था कि आप डिवीज़न बेंच से रुजू करें और अगर वो आपकी सज़ा मुअत्तल कर देते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करते तो 1 महीने के बाद आपको गिरफ्तार करके अडयाला जेल भेजा जाए, आपको अडयाला जेल जाना पड़ेगा। ये अदालत का हुक्म था। अब इसे चैलेंज जो किया गया था, तो पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं, ये दो रुकनी बेंच था जो बनाया गया, लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो इस बेंच से अलहदा हो गए। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा जी कि 7 मार्च को दोबारा बेंच बन जाएगा, इस केस की समात होगी, लेकिन बेंच नहीं बन सका। और बाद में जो बेंच है वो बना और कल और फिर उसके बाद इसकी जो समात है वो हुई। अच्छा, इस समात के अंदर क्या हुआ जी कि जो प्रोसिक्यूटर थे या जो डीसी साहब के वकील थे, वो बड़े इत्मीनान से और बड़े पुरएतमाद लहजे से वो आए, जैसे कि उन्हें पहले से ही मालूम है कोई फैसला हमारे हक में आना है। वो आए अदालत में और मैं खुद भी हैरान था कि यार इस तरीके से का जो एटीट्यूड है वो उनका होगा। बहरहाल वो अदालत में आए और कहा कि ये जो फैसला है ये हतमी तौर पर बरकरार नहीं रह सकता, अदालत इस फैसले को मुअत्तल करे। ये फैसला हतमी तौर पर बरकरार नहीं रह सकता, इस फैसले को अदालत मुअत्तल करे। भाई अदालत ऐसी मुअत्तल कर दे, कोई आर्गूमेंट्स तो दें, कोई अपने हक में दलीलें तो पेश करें कि ये फैसला कैसे गलत है। तो ये उनका एटीट्यूड था। मैं भी इसके ऊपर हैरान हुआ कि इस तरह से वो आकर कहेंगे। बहरहाल इसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने क्या कहा, उनके इन आर्गूमेंट्स के ऊपर जो आते साथ उनका हतमी तौर पर नहीं रह सकता, ये अदालत जो है वो इस फैसले को मुअत्तल करे। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि क्यों बज़ाहिर तौहीन अदालत हुई है, क्यों मतलब क्यों मुअत्तल कर दें, बज़ाहिर तौहीन अदालत हुई है। ये ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अदालत ने ये अपने रिमार्क्स में कह दिया कि बज़ाहिर तो तौहीन अदालत हुई है, वाकई हुई है तौहीन अदालत, इस अदालत के आर्डर्स की खिलाफ वर्जी हुई है, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा। फिर इसी तरीके से साथ ही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जो कि नया 2 रुकनी बेंच बना है, उसमें वो शामिल हैं, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि हमें बताएं कि फैसले में क्या गलती है कि इसे हम मुअत्तल कर दें, फैसले में क्या गलती है कि हम इसे मुअत्तल कर दें, आपने दलाइल देने हैं। और फिर ये कहते हुए जो समात थी वो 15 मार्च को मुलतवी कर दी गई और नोटिस इसके अंदर जो है वो जारी किए गए कि इसके अंदर आकर जो दलाइल हैं वो आप दें। और ये कहा कि सज़ा चूँकि पहले ही 1 माह के लिए मुअत्तल है, तो इसलिए इसके अंदर मज़ीद कोई ऑर्डर नहीं जारी करेंगे कि भाई सज़ा जो ओवरऑल दी गई है उसको ही मुअत्तल कर दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, वो बरकरार रहेगा सारा सिलसिला अपनी जगह पर। और 1 माह का जो वैसे ही खुद ही अदालत ने सिंगल बेंच नहीं कर दिया था, तो आप बताएंगे हमें कि क्यों मुअत्तल करें आपकी सज़ा, फैसले में कहाँ पर गलती हुई है, और बज़ाहिर तौहीन अदालत तो हुई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुख्तसर सी जो समात थी वो हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब देखें 15 तारीख को आकर अब ये क्या दलाइल देते हैं। खैर दलाइल ये क्या देंगे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है अपने हक में कहने के लिए, क्योंकि अदालत में गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके हैं। माफ़ी का मतलब ये है कि एक्सेप्ट कर रहे थे कि इन्होंने
یہ جو کام ہے وہ کیا، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی، اور واقعی یہ تو اوپن اینڈ شٹ ہے، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہوئی۔ ڈی سی کوئی پہلے بھی سنگل بینچ میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے کہ کیوں انہوں نے ایسے کیا، تو ڈویژن بینچ کے اندر بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی 15 مارچ تک ان کے پاس وقت ہے، دیکھیں اس کے اندر وہ اب کیا اپنا جو نیا موقف ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ بہرحال عدالت نے اپنے ریمارکس میں یہ کلیئر تو کر دیا ہے کہ آپ نے توہین عدالت بظاہر کی ہے اور فیصلے میں کیا غلطی ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ تو یہ ایک اس چیز کی اہم سماعت ہوئی تھی۔ پھر اسی طریقے سے جی شیر افضل مروت صاحب نے جو عمران خان صاحب پر پابندی لگائی گئی ہے ملاقات کی، اس کا نوٹیفیکیشن عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اچھا، اس میں یہ ہوا ہے جی کہ عدالت نے شیر افضل مروت صاحب نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ وزارت داخلہ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے پابندی کے اوپر ملاقات پر پابندی لگا دے، اور پھر اس دوران جسٹس ارباب طاہر جو ہیں وہ سنگل رکنی بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ تو جسٹس ارباب صاحب نے کہا جی کہ مجھے بھی اس معاملے کی کوئی جو سمجھ ہے وہ نہیں آ رہی، تو اس پر شیر افضل مروت نے دوران سماعت یہی کہا کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں تو وکیل ہوں، پورے پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر آج دوبارہ سماعت ہونی ہے، کیونکہ یہ کل سماعت ہوئی تھی تو کل میں اپڈیٹ نہیں کر پایا تھا۔ تو اس کے اوپر یہ ہوا ہے جی کہ جسٹس ارباب طاہر صاحب کی جانب سے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور آج اس کیس کی سماعت دوبارہ ہونی ہے۔ ابھی میں ویلاگ جب کر رہا ہوں ریکارڈ تو ابھی سماعت کا آغاز نہیں ہوا، تھوڑا سا لیٹ ہوگا سماعت کا آغاز، تو اس پر بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ لیکن اس کیس میں بھی جس طریقے سے ریمارکس سامنے آئے اور جسٹس ارباب طاہر صاحب جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں، وہ بھی دبنگ جج ہیں، اور مجھے یہی لگ رہا ہے کل کی پروسیڈنگ کے بعد کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بھی کل عدم قرار دے دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ دو امپورٹنٹ سماعتیں تھیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہیں۔ اب میں آتا ہوں جی جو عمران خان صاحب کو سزا سنانے والے جج ہیں، جج ابو الحسنات ذوالقرنین۔ عمران خان صاحب کو سزا سنانے والے جج میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ان کا جو نام تھا، یا ان کی آپ پہچان کہیں، یا لوگوں نے ان کو جاننا تبھی شروع کیا کیونکہ جج تو پہلے سے تھے، کہ جب عمران خان صاحب کا مقدمہ انہوں نے سنا اور پھر اس میں انہوں نے جو سزائیں ہیں وہ سنائیں۔ اچھا، اس میں جی ایک مس کنڈکٹ کے حوالے سے ان کے خلاف نیا جو کٹا ہے وہ کھل گیا ہے۔ معاملہ کیا ہوا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ عمران خان کو سائفر کیس میں سزا سنانے والے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے کنڈکٹ پر بڑا سوال۔ معاملے میں اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے۔ کیسے جی؟ 6 فروری یعنی عام انتخابات سے 2 دن قبل انسداد دہشت گردی کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے پی ٹی آئی کے اسلام آباد سے امیدوار عامر مسعود مغل کی دہشت گردی کے 5 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے وکلا کی موجودگی میں 13 فروری کی تاریخ ڈال دی، لیکن بعد ازاں معلوم پڑا کہ ایک مقدمے میں درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ اچھا، جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس بھی سنا ہے اڈیالہ جیل جا کر، اس کے علاوہ یہ دہشت گردی کے عدالت کے بھی جج ہیں۔ اچھا، تو ان کے سامنے جی بیسیکلی جو عامر مغل صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کی 5 ضمانت کے مقدمات تھے، اور جب انہوں نے سماعت کی تو اوپن کورٹ میں انہوں نے ضمانت دے دی تھی، اور 13 فروری کی جو تاریخ تھی وہ ڈال دی تھی۔ یہ اوپن کورٹ کے اندر ہوا تھا، لیکن بعد میں جب تحریری طور پر چیزیں سامنے آئیں تو یہ پتہ چلا جی کہ ایک مقدمے کے اندر جو ضمانت ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ تو اب یہ بڑا عجیب کام ہوا کہ اوپن کورٹ میں کچھ اور فیصلہ تھا اور بعد میں ریٹن کچھ اور فیصلہ آیا۔ اچھا، عامر مغل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی اور تمام حقیقت بیان کی، لیکن بظاہر ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل 2 رکنی بینچ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا کہ ایک جج ایسا عمل بھی کر سکتا ہے۔ عامر مغل صاحب نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر چیلنج کر دیا۔ اب اس میں اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ عامر مغل کے وکلا سے اس دوران بیان حلفی طلب کیے گئے، کیونکہ 2 رکنی بینچ تھا، وہ حیران اس لیے ہوا کہ جج ایسا کیسے کر سکتا ہے، تو یہ سارا معاملہ اس طریقے سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا جی کہ جو عامر مغل صاحب ہیں ان کے وکلا سے بیان حلفی طلب کیا کہ چلیں آپ اتنا بڑا وہ کر رہے ہیں معاملہ تو آپ بیان حلفی دیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا۔ وہ بھی دے دیا گیا، وکلا نے بیان حلفی بھی جمع کروا دی، اور سونے پہ سہاگا کہ آج مقدمہ تفتیشی افسر اور پراسیکیوٹر نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تسلیم کر لیا کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے وکلا کی موجودگی میں آئندہ تاریخ 13 فروری دی تھی، لیکن بعد میں ایک درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ اور چلیں یہ تو ہو گیا نا عامر مغل صاحب اور ان کے وکلا، بلکہ اس کیس میں جو تفتیشی افسر تھے اور جو پراسیکیوٹر ٹیم وغیرہ تھی انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ واقعی ایسا ہوا۔
تو یہ ڈبل جو گواہی ہے وہ اب ان کے اگینسٹ آ گئی ہے، اور جج ابو الحسنات کے حوالے سے ایک نیا جو کٹا ہے وہ اس وقت کھل چکا ہے۔ اب ہائی کورٹ کے 2 حیران و پریشان ججز اب بھی مزید تصدیق کے لیے ان 5 مقدمات کا اصل ریکارڈ جلد از جلد طلب کر لیا ہے، جس کے بعد انتظامی سائٹ پر جج کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے گا۔ اب چونکہ لاسٹ پھر یہی ہے کہ تمام مقدموں کا ریکارڈ طلب کیا ہے کہ وہ خود دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے اس ریکارڈ کے اندر، اور پھر اس کے بعد اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، جو کہ ابھی تک ہو بھی چکی ہے پروف، کیونکہ اگر پراسیکیوٹر اور تفتیشی جو کہ دوسری سائٹ پر ہوتے ہیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر کیا بچتا ہے۔ لیکن سٹل چلیں، جو مزید ریکارڈ منگانا ہے عدالت اپنی طرف سے تمام تر پہلوؤں کو دیکھتی ہے، تو اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو پھر انتظامی سائٹ پر جج کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے گا۔ تو اس طرح کے معاملات جس طرح سے دیکھیں کہ عدالتوں سے مطلب عمران خان صاحب کو سزائیں وغیرہ بھی ہوئیں، سارا کچھ بھی ہوا، لیکن اب اس حد تک چیزیں ہوں گی کہ سب سے پہلے جج صاحب ضمانت منظور کر لیتے ہیں، اوپن کورٹ میں ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں جو فیصلہ آتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک کیس میں ضمانت نہیں ہے۔ تو یہ کیسے عدالتوں کے اندر اس طرح کا جو کام ہے وہ ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر پھنس چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے امپورٹنٹ معاملات تھے جو کہ آج عدالتوں کے اندر ہوئے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مخصوص نشستوں والا معاملہ اور سائفر جو کیس تھا وہ بھی آج سنا گیا، اور سائفر کیس میں تو یہ ہوا جی کہ ایف آئی اے کی استدعا مسترد ہوگی اور عمران خان صاحب کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ ایف آئی اے نے مذائقہ خیز اس میں یہ پوائنٹ اٹھایا تھا جی کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ سزائیں سنائی گئی ہیں تو اپیل میں نہیں آ سکتے آپ، اور اس کو سنگل بینچ سنے، ڈبل بینچ کیوں سن رہا ہے؟ تو یہ استدعائیں ایف آئی اے کی مسترد ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ جو گلبھوشن یادو جس کو پکڑا ہوا ہے وہ اپیل کر سکتا ہے، لیکن عمران خان اپیل اور شاہ محمود قریشی صاحب اپیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑا عجیب سا ایف آئی اے پراسیکیوٹر کا جو نقطہ تھا وہ انہوں نے اٹھایا، بہرحال یہ مسترد ہوا اور یہ بھی ایکسیپٹ ہو گئی، اور اب میرٹ کے اوپر ان کو آنا پڑے گا۔ میرٹ کے اوپر جو دلائل ہیں وہ طلب کر لیے گئے ہیں، اور سائفر کیس ایک طرف تو عمران خان صاحب کی سزا کے خلاف اپیلیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ سارے کا سارا جو ٹرائل ہے وہ چیلنج ہو گیا کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اس میں بھی جج صاحب کے اوپر سوالات اٹھیں گے، اور وہ یہی جج صاحب ہوں گے، جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، جن کے کنڈکٹ کے حوالے سے پہلے یہ ایک سوال اٹھ گیا ہے کہ یہ کیا انہوں نے کام کیا، اور پھر اس کے بعد فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو وہ دوسرا معاملہ ان کے خلاف اٹھ جائے گا۔ تو بہرحال دیکھیں آگے چل کر اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور اہم ترین معاملہ مخصوص نشستوں والا ہے۔ مخصوص نشستوں پر بھی آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں کہ اس وقت بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں اور وہ دلائل دے رہے ہیں۔ کل یہ ہوا تھا جی کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل، اٹارنی جنرل اور دیگر سیاسی جماعتوں کے جو وکیل ہیں انہوں نے دلائل دے دیے تھے، اور 5 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کون دلائل دے گا، تو کوئی وکیل نہیں تھا۔ ایون کہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا تھا جی کہ بابر اعوان کی رسپانسبلٹی تھی، انہوں نے دلائل دینے تھے۔ تو آج علی ظفر صاحب خود پشاور ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور وہ خود دلائل دے رہے ہیں اس وقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بابر اعوان جو ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ شاید اس طرح سے مخلص نہیں ہے، وہ آج بھی نہیں آئے اور وہ اس معاملے میں دلائل بھی نہیں دے رہے۔ تو بہرحال ابھی کی اپڈیٹ اس میں یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں 5 رکنی بینچ کے سامنے، اور ان کے دلائل کے بعد جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو جائے گا مخصوص نشستوں کے اوپر، اور پھر اس کے بعد دیکھیں مخصوص نشستوں پر کیا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال علی ظفر صاحب ابھی کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے۔ ابھی تک کے دلائل میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ آزاد ممبران پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دی جانی تھی۔ اس پر جی جسٹس ارشد علی صاحب نے کہا کہ آپ جب سنی اتحاد کونسل جوائن کر رہے تھے تو آپ کو پتہ تھا کہ انہوں نے بھی فہرست نہیں دی، یہ ان کی جانب سے پوچھا گیا ہے۔ اور پھر جی کیا آزاد ممبران مخصوص نشستیں ملیں گی یا پارٹی جوائن کرنا ہوگا، یہ جسٹس عتیق صاحب کی جانب سے ریمارک سامنے آئے کہ آزاد ممبران کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ایسے ہی مل سکتی ہیں یا ان کو پارٹی جوائن کرنا پڑتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ پارٹی جوائن کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد بطور پارٹی وہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ میں رجسٹر، تو مخصوص نشستیں ملتی ہیں جی۔ اور بہرحال جی
یہ جی کچھ امپورٹنٹ وہاں سے ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہی ہونا مخصوص نشستوں والا, تو کب آتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز وغیرہ شیئر کروں گا. رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.